अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी या शमाइल नदवी साहब की जो डिबेट है उसका चर्चा चल रहा है। इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुफ्ती साहब ने एक काफिर मुसलमान की एक काफिर मुसलमान फ़लसफ़ी की दलील को पेश किया। मुफ्ती साहब के जो नज़रियाती बाप दादे हैं, इब्न तैमिया, इब्न हज्जार और शाफ़िई मसलक के और हम्बली मसलक के जो मौलवी हैं, उन्होंने इब्न सीना को जो है वो काफिर, ज़िंदीक़ करार दिया, हेरेटिक करार दिया। और इब्न सीना ने बुनियादी तौर पर ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस और कंटिंजेंसी एग्जिस्टेंस, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद, इसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। इससे पहले एरिस्टोटल ने इसको किसी दूसरे अंदाज में अनमूव्ड मूवर के हवाले से बात की थी, जिसको बाद में इब्न रुश्द ने भी उसी तरह कोट किया। तो उसका ख़्याल ये था कि कोई भी जो मौजूद शे है उसका कोई अंत होता है। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि एक रेल को देखें, उसके डब्बे को देखें, तो वो डब्बे को आप फर्स्ट से काउंट करें और एंड में जाकर वो कहीं न कहीं रुक जाता है। तो हर डब्बे का दूसरे डब्बे पर इन्हिसार होता है, यानी हर डब्बा दूसरे डब्बे पे कंटिंजेंट है। लेकिन जो आखिरी डब्बा है वो जो है वो उसका किसी पे इन्हिसार नहीं है। तो इसी तरह उसने कहा कि कायनात की हर शय जो है वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, कंटिंजेंसी उसका एग्जिस्टेंस है, और इसके लिए यकीनन कोई ऐसा एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो वो एग्जिस्टेंस वाजिबुल वजूद उसने जो है वो खुदा के वजूद को करार दिया कि वो खुदा है या अल्लाह है। तो इब्न सीना पे ख़ैर इस हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी बड़ी तनक़ीद हुई, रूह के हवाले से, और इब्न तैमिया ने ख़ुसूसन उस पर तनक़ीद की क्योंकि इब्न तैमिया का इल्ज़ाम था कि वो इस्माइली शिया है और करामती फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है। लेकिन इब्न सीना के हवाले से ख़ुद कहा जाता है कि वो एक दिन कहीं ज़्यादा शराब पीते हुए पकड़ा गया, तो उसने अपने आप को सुन्नी हनफ़ी कहा, क्योंकि उस दौर में सुन्नी हनफ़ी जो है वो एक महदूद मिक़दार में शराब ग़ालिबन पी सकते थे। तो इसमें अब इस हवाले से जो नदवी साहब ने भी बात की, जावेद अख्तर ने भी बात की, जो डिफरेंट आर्गूमेंट है खुदा के एग्जिस्टेंस के हवाले से, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। मसलन जो रैशनलिस्ट हैं या अक़ल परस्त लोग हैं, वो सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए खुदा के वजूद पे सवालात उठाते हैं, और अफ़लातून समेत कई मिसालियत पसंद फ़लसफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि आप अपने हवास ख़म्सा पे यकीन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको धोखा देते हैं। मिसाल के तौर पे ज़बान का काम बोलना होता है, लेकिन आप देखें कि सोच भी जो होती है वो गूंगी नहीं होती। आप जो सोच रहे होते हैं उस वक्त आपकी ज़बान तो हिल नहीं रही होती है, लेकिन आप बोल रहे होते हैं एक तरीके से और उसको सुन भी रहे होते हैं, और वो सुने अल्फाज जो होते हैं वो अनसुने होते हैं। मसलन जो दिमाग में आप सोच रहे हैं वो गुफ्तगू भी है एक तरीके की। बिल्कुल इसी तरह वो मिसाल देते हैं कि जी अगर आपको बुखार होता है तो मीठा आपको कड़वा लगता है, कड़वा आपको मीठा लगता है। इसी तरह उसने जो अफलातून ने अपनी किताब में वो मिसाल दी है कि एक गार में अगर कुछ लोग कैदी बंधे हुए हैं तो वो सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, रियलिटी को नहीं देख सकते। तो फिर हवास ख़म्सा के हवाले से ये भी कहा जाता है कि कुछ मॉडर्निस्ट जो थीस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई इवन मॉडर्न टाइम में जो समंदर आपको ब्लू नज़र आता है, इन रियलिटी वो ब्लू नहीं होता। जो आपको रेम्बो रंग बिरंगी सतरंगी नज़र आ रही होती है वो इन रियलिटी सतरंगी नहीं होती। इसी तरह डेकार्ट जो फ़लसफ़ी था वो कहता था कि हर चीज़ को आप डाउट करें, और वो हवास ख़म्सा पे यकीन नहीं रखता था। वो ये नहीं कहता था कि मैं कैसे कहूँ कि मैंने एक किताब अगर किसी कबर्ड के अंदर रख दी है तो मैं कैसे कहूँ कि वो मौजूद है या नहीं है। तो उसकी मौजूदगी मेरे वजूद से जो है वो इन अ वे लिंक्ड अप है। उसने कहा कि हर चीज़ को डाउट किया जा सकता है, लेकिन इस बात को डाउट नहीं किया जा सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ। इसीलिए उसने आई थिंक देयरफॉर आई एम कहा। फिर
ندوی صاحب نے بھی جو بات کی وہ بات کسی حد تک کانٹ نے بھی کی ہے کہ فینومینالوجی اینڈ نومینالوجی کی ٹرمینالوجی اس نے استعمال کی. اس نے کہا جو فینومینل ورلڈ ہے، جو ظاہری دنیا ہے، اس کو تو آپ اپنے حواس خمسہ سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو نومینل ورلڈ ہے، جو آپ کی سینسز سے دور ہے، میٹافزیکل چیزیں ہیں، ما بعد الطبیعت ہیں، روح ہے، مادہ ہے، روح ہے یا سپر نیچرل چیزیں، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح کی باتیں کسی حد تک جو ہے وہ امام غزالی نے بھی کی تھی. لیکن دوسری طرف جو عقل پرست ہیں، جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی پہلے مذہبی لوگ یہ کہتے تھے جو علم کی بنیاد تھی وہ سارے مذہبی علوم پر تھی. تو ہر مذہب کا ماننے والا کہتا تھا کہ جو میری کتاب میں علم ہے وہی دراصل علم ہے، وہ توریت، زبور، انجیل ہو یا دوسری کتابیں ہوں. لیکن سائنس نے علم کو ڈیموکریٹائز کیا، جمہوری بنایا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے علم کی بنیاد حواس خمسہ پہ رکھی. جدید دور میں ہم جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، یا انسان ہمیشہ ہمیشہ سے ریشنلسٹ آئے، عقل پرست آئے ایرسٹوٹل کی زبان میں، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو ہم اپنے حواس خمسہ سے طے کرتے ہیں، اور ہم انہی چیزوں کو کہتے ہیں، انہی چیزوں کو موجود کہتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ یا سینسری آرگن سے ویریفائی ہو سکیں. مثلا آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ وغیرہ. خوشبو یا بدبو کو ہم سونگھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، میٹھے یا کڑوے کو چکھ سکتے ہیں، ٹھنڈے یا گرم کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ہم سن سکتے ہیں. یہ کامن پریکٹس ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سانپ آ رہا ہے تو آپ کا اگلا سوال ہوگا کہاں. آپ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنے سینسری آرگن سے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کہیں کہ ایک بندہ خود جو ہے وہ 60 kg اس کا ویٹ ہے لیکن اس نے 2 ٹن کا ہاتھی اٹھایا ہے ایک ہاتھ پر، تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے حواس خمسہ اس کو نہیں مانتے. تو ان کا اعتراض پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی نہ خدا کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے وجود کو کس طرح مانیں کہ خدا جو ہے موجود ہے. دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ سائنسی حوالوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو موجود ہوتی ہے اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. مثلا چھوٹا سے چھوٹا پارٹیکلز بھی لیں گے یا کوئی چھوٹی شے آپ لیں گے، ایک قلم لے لیں، پینسل لے لیں، اس کا بھی وزن ہوگا، وہ جگہ گھیرتی ہوگی، اس کا بھی کوئی ڈیفینیٹ شیپ ہوگا. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا اس دنیا میں موجود ہے تو اس کا وزن کتنا ہے، وہ جگہ کتنی گھیرتا ہے، اور اس کا ڈیفینیٹ شیپ کیا ہے. پھر ایک یہ بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب جاوید اختر اور ندوی صاحب بحث کر رہے تھے تو ہو سکتا ہو انڈیا کے مطابق ٹائم 9 بج رہے ہوں یا 10 بج رہے ہوں، جگہ جو ہے وہ اسٹوڈیو ہو اس کا. تو دنیا میں ہر چیز کا ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے. تو وہ یہی پوچھتے ہیں جس طرح اس ڈیبیٹ پہ بھی آیا کہ جب خدا نے یہ دنیا بنائی تو وہ خود کہاں تھا اور وقت کیا تھا ہو رہا تھا. اگر خدا خود اس دنیا میں تھا تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا خدا کے وجود سے پہلے موجود تھی. تو یہ ان کے چند آرگیومنٹ ہیں. پھر ہیومن ایولیوشن کے حوالے سے کرسٹوفر ہچنس کہتا تھا کہ بھئی انسانی ایولیوشن کے نقطہ نظر کے مطابق انسان کی تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی ہے، وہ غاروں میں رہتا رہا، کم عمری میں مرتا رہا، بچے مرتے رہے. تو اس کا یہ ایک اخلاقی آرگومنٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ اتنے طویل عرصے تک یا لاکھوں سال تک وہ بیٹھا رہا. پھر اس نے جو ہے وہ سیمائٹ علاقوں میں جو ہے وہ خالی نبیوں کو بھیجا جو نسبتاً کم ترقی یافتہ تھے. تو خدا نے اتنے طویل عرصے تک ظلم و جبر کو کیوں برداشت کیا. ایک اور پاکستان کے فلسفیانہ شاعر تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ شے ہے، وہ آبجیکٹ ہے، اور اگر خدا بھی دنیا میں موجود ہے تو وہ آبجیکٹ ہے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا، میرا نہیں. ایک دعویٰ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دنیا میں کوئی بھی خدا پہ یقین نہیں رکھتا، ایون جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے. اس کی وہ مثال ایسے دیتے ہیں کہ یقین کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے.
تو وہ کہتے ہیں یقین ول بی سم تھنگ دیٹ ول پریونٹ یو فرام ڈوئنگ سم تھنگ، کہ یقین کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی کام کرنے سے روکے گی، مثال، اور وہ یقین آپ کا یا بلیف یا فیتھ جو ہے وہ صرف اس وقت ڈیولپ ہوگا جب وہ سائنسی چیزوں سے چیزیں ویریفائی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ ننگے تاروں پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ لگے گا، آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ آگ پہ چلیں گے تو آپ کا پیر چلے گا، آپ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی میں اگر انیل امبانی کی اونچی بلڈنگ سے آپ جمپ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے یا آپ مر جائیں گے، تو آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خدا ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، ہمیں رشوت دینے سے منع کرتا ہے، ہمیں چوری چکاری سے منع کرتا ہے، ہمیں بدکاری سے منع کرتا ہے، لیکن وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ خدا کے مسئلے کو لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں، نان سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں، خدا کے مسئلے کو مضبوط انداز میں نہیں لے رہے ہوتے۔ کیوں نہیں لے رہے ہوتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے خدا ان کے حواس خمسہ سے ویریفائی نہیں ہو رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے پیر، پنڈت، بھکشو، سادھو یہ جو ہے مذہبی عبادت گاہوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ پنڈت ہوں، اس طرح کے مولوی ہوں، اور یہ کیتھولک چرچ کے بہت سارے ذمہ دار جو ہے وہ اس طرح کے اس میں، اگر ان کا خدا پہ پکا یقین ہے تو وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر ان ناقدین کے مطابق ایسا کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے ایگزسٹنس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ وہ زبانی تو کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ان ریالٹی وہ کیونکہ ریشنل اینیمل ہیں، عقلی جانور ہیں، اس لیے وہ خدا کے وجود کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لیتے۔ لیکن دوسری طرف کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ خدا کا وجود بہت ضروری ہے۔ مثلا سارتھ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر if there is no God it's not a good news، کہ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو مصیبتوں سے، مشکلات سے، آلام سے بھری ہوئی ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا خدا پہ یقین ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اے بھگوان یہ کیا کر دیا، اے رام یہ کیا کر دیا، یا اللہ یہ کیا کر دیا، یا انسان اپنے آپ کو یہ بول کر اپنی تسلی کر لیتا ہے کہ بھائی چلیں اللہ تعالیٰ اللہ کی اس میں کوئی رضا ہوگی، اللہ نے کوئی اس میں میرے لیے اچھا کر دے گا کام، تو اس میں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی طور پہ کیونکہ آپ کی ڈھارس باندھتا ہے، آپ کی ہمت باندھتا ہے، آپ کو حوصلے دیتا ہے، اس لیے خدا کا وجود اخلاقی طور پر خدا کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور اس پر یقین کرنا پازیٹیو ہے۔ اسی طرح کیگر گارڈ کا خیال تھا کہ جدید صنعتی ترقی نے جو ہے وہ مذہبی عقائد کو ختم کر دیا ہے، خدا پہ یقین کو ختم کر دیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں دوبارہ کرسچینٹی کی طرف، عقیدے کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی مشکلات، مصیبتیں اور آلام میں وہی ان کو سکون دیتی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے فلسفیوں نے یہی مایوسی کی بات کی، نا امیدی کی بات کی، ایبسرڈٹی کی بات کی۔ مثلا شوپن ہائر نے کہا کہ لائف از ایبسرڈ، مور اور لیس، یہی بات تقریباً جو ہے وہ نیچے نے بھی کی، لیکن اس نے پھر کہا کہ آپ کریٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے زندگی کی چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، اور ایکسیپٹ کر کے ان چیلنج سے نبرد آزما ہوں اور آپ نے آپ کو مضبوط کریں، اس طرح آپ زندگی میں معنی کریٹ کریں۔ کچھ فلسفیوں نے کہا کہ آپ جد و جہد کریں، معاشرے کو اچھا بنائیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ معنی کریٹ کریں۔ تو بنیادی طور پہ یہ آرگومنٹ دونوں طرف کے موجود ہیں۔ مسلمان فلسفیوں میں ابن رشد اور ابن سینا نے اس پر اچھے خاصے دلائل دی، اس کے علاوہ ایرسٹاٹل نے بھی بات کی۔ پھر جو حواس خمسہ، ایک اور آرگیومنٹ جو جدت پسند کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا جو ابھی ہمیں کائنات کا حصہ پتہ ہے وہ کچھ اندازوں کی مشکل بہت محدود سا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جو ہم نے سمجھا ہے شاید 5% ہی کائنات ہو جو ہمارے حواس خمسہ یا جس پر اب تک ہم ریسرچ کر پائے ہیں۔ تو وہ یہ لاجیکل سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک فرض کریں کہ ایک محلے میں اگر 5,000 گھر ہیں تو ان 5,000 گھر، اس محلے کے بارے میں ایک بہترین اسیسمنٹ یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اس محلے کے
50% سے زیادہ یا 90% سے زیادہ گھروں کو دیکھیں، گلیوں کو دیکھیں، کوچے بازاروں کو دیکھیں، آپ صرف 5 گھروں کو دیکھ کر اس پورے محلے کے حوالے سے ایک نقطہ نظر ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کائنات کے حوالے سے آپ کو صرف 5% پتہ ہے تو 5% کائنات کی معلومات کی بنیاد پر آپ یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی 100% نالج ہے؟ اور کیونکہ خدا، لازمی بات ہے کہ آپ نے ابھی 95% کائنات جو ہے وہ ڈسکور ہی نہیں کی، تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہو کہ خدا موجود ہو۔ دس از واٹ دی پوزیشن آف دوز بلیونگ ان ایگنوسٹسزم۔ تو ایگنوسٹسزم یہ ہے کہ جی عقل یا سائنٹیفک پروف یہ بتاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن کل اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے سائنٹیفک پروف سے کہ جی خدا موجود ہے، تو ہمیں اس پر یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں طرف کے آرگیومنٹ تھے جاوید اختر اور مفتی صاحب کی ڈیبیٹ کے حوالے سے، جو میں نے سوچا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔